अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। बात करेंगे आज के 19 साल पहले पाकिस्तान में एक वाक़या हुआ था जिसके गिर्द इस वक्त पाकिस्तान में सियासत घूम रही है, और यूं महसूस होता है कि उस वाक़े से शायद हमने तब भी सीखा नहीं था और अभी तक 19 साल गुजर गए, सियासत उसके गिर्द गए और हमने उससे कुछ सबक नहीं सीखा। दूसरा ये डिस्कस करेंगे कि वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी साहब, उन्होंने जो करक में बड़ी एक सख्त तकरीर की, उनकी तीसरी तकरीर थी, तीसरे जलसे से उन्होंने खिताब किया था और मामला उनको आगे से जो मैसेजेस दिए जा रहे हैं ऑफ कोर्स इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, वो बड़े सख्त मैसेजेस दिए जा रहे हैं। फिर ये डिस्कस करेंगे कि गज़ा में जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है वहाँ पर रिपोर्ट हुआ है कि पाकिस्तानी अफवाज भी जाएंगी। इसका इंटरनेशनली गज़ा में जो, क्योंकि हमास को डिसआर्म करने जाना है, तो पाकिस्तान में इसका फॉल आउट क्या आ सकता है। एंड आलमी जरीदों में पाकिस्तान की जो मुक़तदरा है उसे कुछ मशवरे दिए गए हैं। वैसे तो ये पाकिस्तान मुखालिफ मज़ामीन लगते हैं, लेकिन ये मशवरे वो हैं जो पाकिस्तान में भी लोग उन्हें दे रहे हैं। और फिर पाकिस्तान के अमीर तरीन शख्स मियाँ मनशा ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से एक शिकवा किया, उस पर कुछ बात करेंगे। सो कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, 30 अक्टूबर 2006 की रात थी जब अमरीकी ड्रोन्स ने, जो कि इंटरनेशनली रिपोर्ट हुआ कि प्रेडेटर ड्रोन्स ने हमला किया बाजौड़ में एक गांव में एक मदरसे पर, और इस हमले में 80 के करीब स्टूडेंट्स जो वहां पर मौजूद थे वो मारे गए। ये हमला किया गया था टू इन परसूट ऑफ, या एलिमिनेट करने के लिए एमन अल जवाहिरी को, जो आपको याद है ही वो सेकंड टू उसामा बिन लादेन, अलकायदा के लीडर थे। और हुआ यूं कि जो उस ड्रोन अटैक के नतीजे में डेथ्स हुई वो 80 के करीब हुई, जिनमें से ज़्यादातर मुतअद्दिद कसीर तादाद में बच्चे थे। और ये वो हमला था, चूंकि तब वॉर ऑन टेरर फुल स्विंग में जारी थी, तो ये वो हमला था कि जिसके बाद ख़ास तौर पे ट्राइबल बेल्ट के अंदर हर जगह पर एहतजाज शुरू हो गए, क्योंकि कोलैटरल डैमेज बहुत ज़्यादा था। और फ़कीर मोहम्मद उस वक़्त एक इम्पॉर्टेंट फिगर, NBC को, मैं पाकिस्तान का नहीं किसी चैनल का, इंटरनेशनल चैनल NBC को इंटरव्यू देते हुए इस हमले के बाद फ़कीर मोहम्मद ने कहा कि ये हमला पाकिस्तान की फोर्सेस ने अमेरिका की हिमायत के साथ किया है। अच्छा, इस पे मुतज़ाद बयानात उस वक्त भी आए थे कि ये हमला पाकिस्तानी फोर्सेस ने किया। फिर उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया कि नहीं जी, ये हेल फायर मिसाइल्स यूज़ किए गए प्रेडेटर ड्रोन्स के ज़रिए। लेकिन खैर, कहने का मकसद कि जो कुछ भी हुआ उसके बाद एक एंग्विश, एक गुस्सा रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ट्राइबल बेल्ट्स में जो पहले एग्जिस्ट कर रहा था, IDPs बन रहे थे लोग, लेकिन वो बढ़ा और इतना बढ़ा कि अभी तक वो जारी है। मैं पूरे ट्राइबल बेल्ट की बात नहीं कर रहा, ख़ास तौर पे चूंकि मैंने बाजौड़ का जिक्र किया है, तो बाजौड़ में ये मामला बदस्तूर अभी भी वैसा ही है। आप किसी भी शख्स से जो कि ट्राइबल बेल्ट में मुख्तलिफ अजला का रखता है, इल्म रखता है, उनसे पूछ लीजिए, बाजौड़ वाले कुछ ख़ास तौर पर ज़रा ज़्यादा गुस्से में नज़र आते हैं। अब सुहेल आफरीदी साहब की अगर बात करें तो जो वो तकारीर कर रहे हैं उसमें एक बड़ा नुमाया पहलू होता है ट्राइबल बेल्ट का, उनके अपने कबायली होने का, और कबायलियों के इलाके में चूंकि ऑपरेशन, और उसी ऑपरेशन की मुखालफत इमरान खान और उनकी जमात PTI कर रही है। सो ये सब मामला वहाँ से शुरू हुआ। अभी भी किस चीज़ के ऊपर एतराज़ चल रहा है कि यहाँ पर ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर यह आपके साथ डिस्कस करते जाएं कि जुमे के रोज़ 3 दिन पहले सुहेल आफरीदी साहब की 1-on-1 मुलाकात हुई कोर कमांडर पेशावर से। देखिए, इमरान खान साहब ने वैसे तो मना किया है कि उनकी जमात का कोई भी रहनुमा नहीं बात करेगा एस्टेब्लिशमेंट से, लेकिन यहाँ पर बात करना ज़रूरी है क्योंकि वो चीफ एग्जीक्यूटिव है सूबे के, और इंतज़ामी मामला देखने के लिए, ख़ास तौर पे दहशतगर्दी से रिलेटेड मामला देखने के लिए उन्होंने ये मुलाकात की, जिसकी इन्फॉर्मेशन आज हम तक पहुँच रही है। ये 1-on-1 मुलाकात थी और ये मुलाकात कोर कमांडर हाउस में नहीं हुई। ये मुलाकात हुई वज़ीर आला के सेक्रेटेरिएट में, जहाँ पर कोर कमांडर पेशावर उमर बुखारी साहब तशरीफ़ लाए, और फिर वहाँ पे जो बातचीत हुई, वज़ीर आला ने यहाँ भी ये बात, दहशतगर्दी का मसला आया, लेकिन साथ अगेन जो वो ज़रा हार्ड वर्ड्स में अपनी तकारीर में रखते हैं मामला, वो उन्होंने उमर बुखारी साहब कोर कमांडर पेशावर के सामने भी रखा। और उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी बिल्कुल एक इशू है, लेकिन इससे निमटने के लिए एक जॉइंट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेके आगे बढ़ना है। इस सब मामले के अंदर स्टेक होल्डर्स कौन है? जहां ऑपरेशन होना है, जो लोग वहां पर रहते हैं वो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। जहां ऑपरेशन होना है वो किस सूबे में आता है, उस सूबे का वज़ीर आला सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, और जिस जमात की उसमें हुकूमत है उसका चेयरमैन कौन है?
حقیقی چیئرمین عمران خان وہ سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں. تو یہ بات اس طرح سے کور کمانڈر پشاور کو کنوے کی گئی کہ آپ نے یہاں پہ آپریشن کرنا ہے, اور یہاں پہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو کہہ کر گئے ہیں, بڑی سخت زبان بہرحال انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کے حوالے سے بھی استعمال کی. کیا سخت تھی, کتنی وہ سخت تھی, وہ میں آگے آ رہا ہوں, لیکن یہ باتیں کور کمانڈر پشاور کو کنوے ہو گئیں کہ حضور یہ معاملہ ہے, سادہ سا ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. اچھا جو ہے نا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو جو انہوں نے جواب دیا اپنی تقریر کے اندر, وہ یوں تھا جیسے وہ غالب کا شعر ہے کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے, تم ہی کہو یہ انداز گفتگو کیا ہے. وہ اس طرح کا معاملہ تھا. یہ شعر انہوں نے پڑھا تو نہیں, میں نے مفہوم اس وجہ سے بیان کر دیا کہ وہ الفاظ جو انہوں نے استعمال کیے تھے وہ کافی سخت تھے اس حوالے سے. انہوں نے معدنیات کا ذکر کیا. انہوں نے یہ کہا کہ جو اس صوبے سے خیبر پختونخوا سے معدنیات نکلیں گی ان پہ سب سے پہلا حق خیبر پختونخوا والوں کا ہے. جس کو چاہیں گے دیں گے, جس کو چاہیں گے نہیں دیں گے, کیونکہ آئین کے مطابق بھی آرٹیکل 158 اور آرٹیکل 172 یہ کہتا ہے کہ جس جگہ سے جو ریسورسز نکل رہے ہیں اس پہ سب سے پہلا حق اس صوبے کے لوگوں کا ہوتا ہے. سو اس کے ساتھ ساتھ یہ ایڈ کر لیں کہ منرل ایکٹ پنجاب کا ایک اپنا, اب آج شاید ٹیبل ہونا تھا, پتہ نہیں ہو گیا ہوگا, پتہ نہیں ویسے کون سے منرلز نکلنے, لیکن یہ سینٹرلائزیشن کی طرف معاملہ جا رہا ہے. جو اس سے پہلے بلوچستان میں مائنز اینڈ منرلز ایکٹ آیا جس میں امپاور کس کو کیا گیا, بلوچستان اسمبلی نے امپاور کیا وفاقی حکومت کو, سینٹرل گورنمنٹ کو, جو آپ کی فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کو, اور پنجاب میں پتہ نہیں کیا کریں گے, لیکن خیبر پختونخوا میں تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, وہاں پہ یہ ہو نہیں سکتا. جب تک امینڈ نہیں ہوگا اس کے بعد آپ اس طرح سے ایکٹ اس پہ کر نہیں سکتے. سو یہ معاملہ ایک سامنے آیا. پھر اس کے علاوہ جو سہیل آفریدی صاحب بات کر رہے تھے, اس میں انہوں نے یہ بات کی کہ جو امن و امان کی صورتحال ہے اسے بہتر بنانے کے لیے ہمیں, اور اسے بہتر بنانے کے لیے بیسک بنیادی بات اس میں کیا ہے, وہ یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ مل کے یہ جنگ لڑی جائے گی. دہشت گردی, انسرجنسی جو ہے وہ جب تک لوکل پاپولیشن کی حمایت نہ ہو یہ نہیں لڑی جا سکتی. میں ایک تجزیہ کار کو سن رہا تھا, وہ یہ کہنے لگے کہ بڑی غور طلب بات ہے کہ باجوڑ میں, جس کا بھی میں ذکر کر رہا تھا تھوڑی دیر پہلے, باجوڑ میں 2 روز پہلے آرمڈ فورسز نے وہاں پہ آپریشن بھی کیا, اور جب فوجیں وہاں پہ جاتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپریشن نہیں ہونا چاہیے, ہم آئی ڈی پی نہیں بننا چاہتے, لیکن دہشت گرد وہاں پہ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں تب ان کو یہ مسئلہ نہیں ہوتا. یہی غور طلب بات ہے کہ وہ کیوں سمپتھائز کر لیتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں جن کو ہم انسرجنٹ کہہ رہے ہیں, یا ہو سکتا ہے وہ مقامی لوگ ہی ہوں. اور پھر دوسرا ایٹ دا ویری سیم ٹائم وہ آپریشنز کے کیوں خلاف ہے, اس کی ریزنز 19 سال پہلے سے ابھی تک ہیں. وہ جب تک انکلوسیوٹی نہیں آئے گی, جب تک مل بیٹھ کر اس پہ بات نہیں ہوگی, وہ چیزیں, وہ معاملات حل نہیں ہوں گے. خیر, اس کے علاوہ انہوں نے یہ بہت امپورٹنٹ بات کی کہ وہ 100 ارب روپیہ جو کہ جب فاٹا کو ضم کیا گیا تھا صوبے کے اندر وہ تو دیا جائے. وہ 100 ارب ابھی تک دیا نہیں گیا. میں ایک چھوٹی سی گزارش یہاں پہ کر دیتا ہوں کہ فاٹا چلتا کیسے تھا, اب کیسے چل رہا ہے. اچھا ویسے جیسے پہلے چلتا تھا ابھی بھی تقریباً ویسے ہی چل رہا ہے, لیکن 3 میجر سٹیک ہولڈرز ہوا کرتے تھے فاٹا میں. ایک ہوتا تھا اس کسی بھی پرٹیکولر علاقے کا ملک مشر, اس کے علاوہ ہوتا تھا وہاں کا پولیٹیکل ایجنٹ جس کے پاس خاصہ دار ہوتے تھے, اور خاصہ داروں کی تنخواہیں وغیرہ ہوتی تھیں, کچھ فنڈز اس کو وفاق سے ملتے تھے, وہ خرچ وغیرہ کرتا تھا. اور تیسری ہماری ملٹری تھی وہاں پہ. اب جب وہ نظام پولیٹیکل ایجنٹس والا ختم ہوا وہاں پہ, یہ جب انضمام ہوا اور وہ صوبے کے انڈر آ گیا فاٹا, تو پھر وہاں پہ ڈی سی بھی, اب یہ دیکھ لیجئے کہ ملک مشر ایک سٹیک ہولڈر ہے, اس کے علاوہ فوج ایک میجر سٹیک ہولڈر ہے وہاں پہ کیونکہ سیکیورٹی کی وجہ سے. تیسرا سٹیک ہولڈر ابھی بھی ایک وہ جو پولیٹیکل ایجنٹ, بہرحال وہ لوگ تو وہیں پہ ہیں, خواہش ان کی یہی ہے کہ کسی طرح سے دوبارہ ہمیں فنڈز ملنا شروع ہو جائیں. خاصہ داروں کی فوج بھی ہوتی تھی, وہ 10 12 14 15 جو بھی ہیں وہ ہمیں دوبارہ مل جائیں. تیسرا اب آ گیا اس میں ڈی سی آفس. آپ یہ جو ضلعی انتظامیہ آپ جس کو کہتے ہیں, وہ ڈی سی آفس جو ہے وہ اس میں ڈی پی او بھی ہے, اس میں ڈی سی بھی ہے, اور باقی دیگر ادارے بھی کام کر رہے ہیں. فنڈز کے بغیر کیسے کام کریں گے حضور, سب سے پہلا سوال تو یہ ہے. اور پھر 5واں سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے فاٹا کی جین زی. فاٹا میں جو یوتھ ہے وہ ایک ایز ان پاکستان اینڈ ایز اکراس دا ورلڈ یوتھ کا بہت بہت بڑا انفلکس ہے وہاں پہ. آپ پی ٹی ایم کے, جو کہ ٹی وی تو نہیں دکھاتا, لیکن پی ٹی ایم پشتون تحفظ موومنٹ کے جو جلسے ہوتے ہیں یا وہ جرگہ کرتے ہیں یا وہ گیدرنگز کرتے ہیں, صرف ان پر آپ دیکھ لیجئے. آفیشیل ریکارڈ کو بھی اگر آپ پاکستان کے سینسس میں, چونکہ وہ کہتے ہیں کہ یار صحیح سینسس نہیں ہوا, اس کو ہم سائٹ پہ بھی کر دیتے ہیں, تو صرف ایک فوٹیج پہ غور کیجئے جو پی ٹی ایم کا جلسہ وہاں پہ ہوتا ہے یا تحریک انصاف کا وہاں پہ جب گیدرنگز ہوئی ہیں, تو وہاں پہ نوجوانوں کی تعداد کو دیکھیے. یہ جین زی ہے جو فاٹا کی جین زی ہے, اور جین زی کے ساتھ جو پوری دنیا میں ایک معاملہ ہے نا کہ فلاں جگہ پہ جین زی کا انقلاب, فلاں جگہ جین زی کا انقلاب. یہ بات درست ہے کہ وہ جین زی کی وجہ سے وہاں پہ آئے ہیں. پاکستان میں وہ ٹوٹلی ریپلیکیٹ شاید نہ ہو سکے, اور یہ ایک ایکیڈیمک گفتگو ہے, اس کا بھی ٹائم پتہ چلے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے
کہ جو پاکستان میں جنزی ہے وہ ہوموجنس نہیں ہے, وہ ایک ہی سوشل سٹریٹا سے تعلق رکھنے والے, ایک ہی طرح کی گریونسز رکھنے والے, ایک ہی بیک گراؤنڈ والے, ایک ہی زبان, ایک ہی کلچر والے لوگ نہیں ہیں. یہاں پہ مختلف الخیال, مختلف النسل لوگ بستے ہیں, لیکن فاٹا کے اندر جو جنزی ہے وہ ہوموجنس ہے, وہ ایک ہی بیک گراؤنڈ رکھنے والے لوگ ہیں, ایک ہی زبان, ایک ہی کلچر والے لوگ ہیں. سو نوجوانوں کی بات کروں تو یہ 5 سٹیک ہولڈرز ہو گئے. یہاں پہ ڈیولپمنٹ کس نے کرنی تھی؟ یہ ابھی بھی بہت بڑا مسئلہ ہے, تب بھی تھا, اب بھی یہ بڑا مسئلہ ہے. وہ 100 ارب روپیہ جو سالانہ ہر سال فاٹا کو دیا جانا تھا وہاں پر ڈیولپمنٹ کے لیے, وہ نہیں مل رہا. اس کا گلہ سہیل آفریدی نے کیا اور بالکل حق بجانب گلہ کیا ہے کہ یہ اس طرح کا یہ معاملہ ہونا چاہیے. جو مذاکرات اس وقت ترکیے میں جاری ہیں, جہاں پر ایک امید تو اس معاملے میں نیگیٹو ورڈ ہو جائے گا, وہاں پہ خدشہ یہ ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب نہ ہوئے, جس پر کہہ بھی چکے ہیں پاکستان کے وزیر دفاع کہ آل آؤٹ وار ہوگی, اس کے بعد پوری کھلی جنگ ہوگی. اس کے بعد پوری کھلی جنگ ہم چلیں, ہم رکھتے ہیں اپنا ملٹری پاور اتنی رکھتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ تو ہم کر دیں گے, لیکن ایک کمزور کا کیا ہتھیار ہو سکتا ہے؟ کمزور ان دا سینس کہ جو بھی اختلافات ہیں وہ ہم نے کرنے ہیں نا کسی بھی طرح سے, کچھ ان کی ماننی ہے, کچھ اپنی منمانی ہے, تو وہ ان سمپتھیز جو یہاں پہ لوگوں کی وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں, وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں, وہ انسرجنسی کو بڑھا سکتے ہیں. خدا نہ کرے یہاں پہ سلیپر سیلز ہو سکتے ہیں پاکستان کے اندر, وہ ایکٹیو ہو سکتے ہیں. جب ہماری اپنی پاپولیشن ہے جس کو ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے, جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہہ رہے ہیں, وہ اگر نہ کیا جائے اور صرف جنگ کی طرف چلے جائیں ہم افغانستان کے ساتھ, تو یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ افغانستان ایک سیپریٹ کنٹری ضرور ہے, لیکن وہاں پہ رہنے والے بہت سے لوگوں کے بہت پرانے روابط یہاں پہ رہنے والے لوگوں کے ساتھ ہیں, جو خاص طور پہ ٹرائبل بیلٹ کے اندر ہیں اور بالعموم وہ خیبر پختونخوا کے اندر ہے. سو اس وجہ سے بات چیت کرنا یہ بہت ضروری ہے. اور یہاں پہ میں ذکر کر دوں جو 2 عالمی جریدوں کے اندر یہ کہا گیا, ایک فائنینشیل ٹائمز ہے اور ایک الجزیرہ ہے. فائنینشیل ٹائمز میں سیدھا فیلڈ مارشل صاحب سے جو اس کا ٹائٹل ہے وہ یہی ہے کہ مطلب پاکستان کے جو طاقتور ترین شخصیت ہے, کیا وہ ان تمام چیلنجز سے نبردآزما ہو سکتے ہیں, کامیاب ہو جائیں گے اس کے اندر؟ تو اس کا بڑا سادہ سا جواب, اس کی جسٹ صرف آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. فائنینشیل ٹائمز میں جو مضمون آیا وہ یہ کہا گیا ہے کہ باہر پاکستان بہت سی عالمی طاقتوں کو خوش بھی کر رہا ہے اور ڈپلومیٹکلی بہت اونچا اڑ رہا ہے, لیکن امیڈیٹ چیلنجز جو ہیں پاکستان کے, وہ پاکستان کے اندر ہیں اور پاکستان کے قریب ہیں بالکل ساتھ. ان کو سب سے پہلے دیکھنا ہے, اس کے بغیر ان ڈپلومیٹک وکٹریز کا خاطر خواہ فائدہ نہیں ہے. اور دوسرا آرٹیکل جو الجزیرہ میں آیا ہے وہ ایگزیکٹلی یہی بات کر رہا ہے, اور ہم بھی یہی بات کر رہے ہیں پاکستان میں, کہ یہاں پہ انکلوسیوٹی, یہاں پہ یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے, جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, جس کی روٹ کاز یہ ہے, معاملہ وہ ہے کہ 10 اپریل 2022 کو جب عمران خان کو نکالا گیا حکومت سے, اس کے بعد سے پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئی پاکستان میں. سو یہی دعویٰ بھی انہی عالمی جریدوں کے اندر کیا جا رہا ہے. میں آئی کین ریڈ یو دا ایگزیکٹ لائن, یہ جو الجزیرہ کے اندر ہے بڑی سادہ سی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ نو ڈیل کین سبسٹیٹیوٹ فار اے اسٹیبل سوشل کانٹریکٹ ود ان پاکستان اٹ سیلف. یہ اس کا کرکس ہے. جہاں مرضی جتنی مرضی ڈیلیں ہو جائیں, اس سے پیچھے ڈیل کا ذکر ہے نا کہ یہ منرل کی ڈیل ہو گئی اور وہ ڈیفینس پیکٹ ہو گیا سعودیہ کے ساتھ, دس اینڈ دیٹ. اسٹیبل سوشل کانٹریکٹ نہیں ہوگا تو پاکستان کو کوئی ڈیل فائدہ نہیں دے گی. اسٹیبل سوشل کانٹریکٹ بنیادی طور پہ کیا ہے؟ سوشل کانٹریکٹ جو سب سے بڑا ہے پاکستان کے اندر, وہ آئین پاکستان ہے, ریاست کا عوام کے ساتھ. وہ جب تک اسٹیبل نہیں ہوگا, اور یہ دونوں سائڈ سے اسٹیبل ہونا ہے, وہ جب تک اسٹیبل نہیں ہوگا, عمران خان اگین کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, وہ ہر چیز آ کے نقطہ وہیں پہ آ جاتا ہے, اور یہ آبجیکٹیولی آپ سوچیں تو وہاں پہ آ جاتا ہے. جو ناقد ہیں عمران خان کے, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. بھائی اس کو سالو کرنا ہے نا, تو وہ معاملہ ہم ہی نے سالو کرنا ہے, اور پھر ساتھ اس کے اندر ایڈ کر لیجئے. اسرائیلی اخبار یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس بننی ہے, جو کہ غازہ کے اندر پولیسنگ کرے گی, جس نے حماس کو غالباً ڈسارم کرنا ہے. بلکہ یہ کہا گیا ہے, بڑے امپورٹنٹ ورڈز ہیں, میں اسرائیلی اخبار کو ہی کوٹ کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ مینٹیننگ انٹرنل سیکورٹی اینڈ پولیسنگ ان غازہ ایز ویل ایز اسسٹنگ اسرائیل ان سیکورنگ دا بارڈرز. اسرائیل کی مدد بھی کرنی ہے ساتھ, بارڈرز, اسرائیل کے بارڈر سیکیور کرانے کے لیے کہ حماس سے بچانا ہے اسرائیل کو, اور اینڈ پریونٹنگ ویپن اسمگلنگ انٹو دا ٹیریٹری. اسمگلنگ ویپنس کی جو ہے وہ بھی روکنی ہے. 3 ممالک بتائے جا رہے ہیں جی وہاں پہ, آذربائیجان ہے, انڈونیشیا تو پہلے اعلان کر چکا ہے, اور تیسرا پاکستان ہے. اور اسی لیے ہم نے دیکھا کہ کچھ روز پہلے ابھی تازہ اردن میں موجود تھے فیلڈ مارشل پاکستان کے, اس سے پہلے ایجپٹ میں موجود تھے, اور یہ سب معاملہ چونکہ یہ ممالک بھی اس
اس پیس پیکٹ کا جو کہ دوحہ میں ہوا تھا غازہ کے حوالے سے اس کا حصہ تھے، تو غالب گمان یہ ہے کہ وہاں پہ اس کے حوالے سے بات چیت ہوئی. لیکن چونکہ حماس اگر اس چیز کو خود ہی ازیوم کر لینا کہ جناب حماس سے تو فلسطینی خود بہت تنگ ہے، تو حماس کے اندر ہے کون ویسے؟ بائی دا وے حماس بالکل انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر جانا اگر چھوڑا جائے اور ذرا وہاں کا لوکل دیکھا جائے معاملہ کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب حماس نے وہ 7 اکتوبر تھی غالباً ڈیٹ، جب تل اویو پہ اور مختلف شہروں کے اندر حملہ ہوا تھا، اس کے بعد جو بمباری غازہ کے اوپر ہوئی، جو جینوسائیڈ ایکچولی غازہ کے اندر ہوا، وہ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن حماس کیا ہے؟ حماس فلسطینی ہے نا. حماس وہیں غازہ کے رہنے والے ہی ہیں جنہوں نے وہاں پہ یہ سارا نیٹ ورک ٹنلز کا ہو یا پھر جو ملیٹنٹ جس کو آپ کہتے ہیں اسٹرگل جو جاری کر رکھی تھی، وہ فلسطینی ہی ہیں ایکچولی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جس طرح کا پھر جینوسائیڈ اس کے بعد کیا گیا غازہ کے اوپر، اس میں چند ہوں گے جو کہتے ہوں گے کہ ہم وی ڈونٹ فیل اینی سمپتھی فار حماس ناؤ. لیکن ابھی ایک معاملہ اور ہے کہ وہاں پہ جو فلسطینی ہے وہ چونکہ حماس از اسینشلی پیلسٹینینز، تو وہ ان کی پتہ نہیں اب کتنوں کی ان کے ساتھ سمپتیز ہوں. اس کو بھی چھوڑ دیجیے. جو پاکستان کے اندر امپیکٹ آنا ہے اس کا، پاکستان کے اندر جو لوگ اس کے بارے میں سوچیں گے کہ آپ اسرائیل کو بچا رہے ہیں اور حماس کو آپ ڈسارم کرنے کے لیے حماس کے خلاف آپ نے ایکٹیویٹیز کرنی ہے، سو اس کا ایک فال آؤٹ ہو سکتا ہے خدا نخواستہ، بلکہ ہوگا تو صحیح. لیکن عرض اس کے اندر صرف اتنی سی ہے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جب پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو تو پھر ایک بڑے گول کے لیے کہ جناب ہم مڈل ایسٹ کے اندر پیس لانا چاہ رہے ہیں، یہ کیا جا سکتا گوارا. لیکن اگین بات وہی ہے، اور ایک طرف افغانستان کے ساتھ جنگ ہو سکتی ہے، ایک طرف غزہ کے اندر ہم اپنے ٹروپس بھیج سکتے ہیں، اور تیسری طرف انڈیا نے وہاں سے ہائی الرٹ کر دیا. وہ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے 2 فرنٹ وار کھولنا چاہ رہا ہے. یہاں سے ہمارے مذاکرات شروع ہوئے، ادھر انہوں نے گجرات اور راجستھان کے اندر ایکسرسائزز شروع کر دیں جس کے بارے میں وہ طرح طرح بھانت بھانت کی بولیاں ہیں کہ یہ دے کین کنورٹ انٹو این آپریشن ایز ویل. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنے فرنٹس کے اوپر معاملہ کھلا ہوا ہے، تو یہ وہ موقع ہے جس وقت قوم کو بنیان مرصوص بننا ہے، اور وہ بنانے کی ذمہ داری یقینی طور پہ طاقتوروں پر ہی عائد ہوتی ہے. اب آخری خبر کی طرف آ جاتے ہیں. وہ میاں منشا صاحب، بڑا جائز انہوں نے شکوہ کیا ہے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب سے. اور میاں منشا صاحب کا آپ کو پتہ ہی ہوگا ویسے کہ میاں منشا پاکستان کے امیر ترین اشخاص میں سے، کبھی تو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ امیر ترین ہیں، نمبر 1 richest man in Pakistan is میاں منشا. ابھی بھی خیر ٹاپ 5 میں تو ہوں گے ہی. وہ بات یہ کر رہے ہیں کہ 2027 میں جو SCO سمٹ ہونا ہے پاکستان میں، اس کے لیے ایک ہوٹل بنایا جا رہا ہے، ایک 5 اسٹار ہوٹل بنایا جا رہا ہے جو کہ CDA اور EOBI مل کر بنا رہے ہیں. CDA آپ کی کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، اور EOBI جو ہے یہ ایک ادارہ ہی ہے حکومت کا. تو یہ 2 ادارے مل کے بنا رہے ہیں. میاں منشا صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں. اور اس سے پہلے ایک دسمبر 2024 میں خبر آئی تھی جس میں یہ خبر یہ تھی کہ CDA نے ایمبیسڈرز کو پاکستان کے جو مختلف ممالک میں انہیں کہا کہ آپ فورن انویسٹمنٹ اٹریکٹ کریں اس پروجیکٹ کے لیے، 5 اسٹار ہوٹل کے لیے. خیر اب یہ CDA اور امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوٹ، یہ میاں منشا صاحب کہہ رہے ہیں، یہ دونوں مل کے ایک پبلک سیکٹر ہی ہے نا، اس کے اندر یہ ایک ہوٹل بنا رہے ہیں. اور ہوٹل کیوں بنانا ہے جناب کہ جب 2027 میں یہاں پہ SCO کانفرنس ہوگی، ورلڈ لیڈرز یہاں پہ آئیں گے، تو ہم نے ان کو امپریس کرنا ہے یہ سرکاری ہوٹل دکھا کے جو ایک 5 اسٹار ہوٹل ہوگا. اور یہاں پہ آلریڈی سرینا ہے، میریٹ ہے، ایمبیسڈر ہوٹل ہے، اور اس طرح کے دیگر ہوٹلز بھی اسلام آباد کے اندر کچھ 4-5 کم از کم ہوٹل ہیں جو ٹھیک ٹھاک معیار کے ہوٹلز ہیں. لیکن اچھا نیا ہوٹل بنانے کی اگر ضرورت بھی ہے، گیسٹس اگر زیادہ بھی آ رہے ہیں، تو یہ پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں جتنا کمپٹیشن ہوتا ہے وہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. پاکستان کا پبلک ڈیٹ ٹو GDP ریشو جو ہے ایکچولی پاکستان کی 2024 کے فگرز آپ کو بتا رہا ہوں، وہ 90% ہے. ڈیٹ ٹو GDP ریشو 90% ہے. ایک 5 اسٹار ہوٹل اور جو اتنا گرینڈ ہوٹل بنانے کی خواہش وزیر اعظم یا حکومت پاکستان کی ہے، اس میں الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ ایک وہ قرضے لے کے بنایا جائے گا. ظاہر ہے 90% ڈیٹ ٹو GDP ریشو ہے پاکستان کی. اس کے علاوہ پہلے ہی ہماری ہر مہینے خبر ہوتی ہے کہ اس ماہ قسط ملنی ہے کہ نہیں ملنی، وہ IMF مان گیا کہ نہیں مان گیا. وزیر اعظم اگلے دن کہہ رہے تھے کہ میں نے انویسٹرز کو کہا ہے کہ آپ SIFC کے پلیٹ فارم کے اندر تلاش کریں کون سے مواقع ہیں یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے، تلاش کریں. وہی تلاش کریں وہ آ کے کہ ہاں جی میں نے یہ ڈھونڈ لیا، میں نے یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مانگ کے بنانا پڑے گا اور اچھا خاصا پیسہ اس کے اوپر لگے گا. اس میں پھر بیوروکریسی انوالوڈ ہے. بیوروکریسی جہاں پہ بھی انوالوڈ ہے، آپ یہ حساب لگائیے کہ روزویلٹ ہوٹل ہے پاکستان کا نیو یارک میں ایک پرائم لوکیشن کے اوپر، وہ بیچنے بیٹھے ہوئے ہم، وہ نہیں ہم سے چل رہا. اور یہاں پہ ایک ہم نے 5 اسٹار ہوٹل اور بنانا ہے. ایک مقروض قوم نے ایک 5 اسٹار ہوٹل خود تعمیر کرنا ہے، جو کہ بائی دا وے پرائیویٹ سیکٹر بھی کر سکتا ہے. اور میاں منشا صاحب کی ٹویٹ پڑھ کے لگتا یوں ہے
جیسے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ حضور ہم ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے, یہ آپ نے کیوں کرنا ہے یہ کام, ہمیں بنانے دیں یہ ہوٹل, پیسے بھی ہیں ہمارے پاس, ریسورسز بھی ہیں ہمارے پاس, اور پھر اس کو آئندہ پروفیشنلی چلانے کا جو فن کہہ لیجئے, جو اس کا ایکسپیرینس ہے, وہ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہے. ایک طرف پاکستان کے اندر, یہ میاں منشا صاحب بھی بات کر رہے ہیں, میں اس میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ ایک طرف یہاں پہ ہم جو پبلک اینٹیٹیز ہیں ان کو پرائیویٹائز کرنے کی بات کر رہے ہیں, اور یہ ہم پی ڈی ایم 1 کے دوران بھی کرتے رہے, پی ڈی ایم 2 یہ جو اب گورنمنٹ آئی اس کے دوران بھی کرتے رہے, ابھی ایک دو کمپنیز کا کوئی سودا اونے پونے میں کچھ ہوا بھی ہے سب معاملہ, وہ ہم سے چل نہیں رہے معاملات. اور یہاں پہ ایک 5 اسٹار ہوٹل بھی چلانا ہے, وہ الٹیمیٹلی پھر یہ ہوگا کہ اس میں جو چھوٹا روم ہے, سنگل کیا اس کہتے ہیں, اسٹوڈیو اپارٹمنٹ ہے یا چھوٹا کمرہ ہے, یہ جی 17 سے 18ویں گریڈ والوں کے لیے ہے. اچھا جی سویٹ لینا ہے اگر آپ نے تو پھر آپ 20ویں گریڈ میں ہونے چاہیے. پریزیڈینشل سویٹ جو ہے یہ ملا کرے گا, اور یہ فری ملنے ہیں سارے کے سارے, جیسے ابھی بھی ہے کلبز کے اندر. آپ ڈفرینٹ کلبز جہاں پہ ممبرشپس ہیں سرکاری افسران کی یا سرکار سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی, اسی وجہ سے ادارے ڈوبے بھی ہوئے ہیں خسارے میں کہ وہ وہاں پہ سرکاری افسران کو, ملازمین کو اور دیگر کو یہ مراد ملتی ہیں, سہولیات ملتی ہیں کہ عوام پیسے دے, آپ آ کے پائنا تھے تسی فری رہو. اور پھر آخری بات اس کے اندر ظاہر ہے کہ اس کو کچھ سٹاف بھی مین کرے گا, کوئی لوگ ہوں گے رکھے جائیں گے جو چلائیں گے اس کو, پھر ٹھیکہ کس کو دیا جائے گا, یہ تمام پروسیس بھی ابھی تک اس میں کوئی شفافیت نہیں ہے, کوئی پتہ نہیں ہے کون ٹھیکہ لے رہا ہے, اس کا ٹینڈر کتنا بلوٹڈ ہوگا, کیا کھلے گا کیا نہیں ہوگا, بہت سی چیزوں کے اوپر سوال ہے, اور بھرتی کن لوگوں کو کیا جائے گا. بہرحال یہ پرائیویٹ سیکٹر کے کرنے والا کام ہے, انہیں پہ چھوڑ دینا چاہیے, وہ اپنا بزنس وہ خود چلائیں. 2027 کا SCO سمٹ پاکستان میں سب کو عزیز ہے, سب کو اس کے لیے فکر مند ہونا چاہیے, لیکن یہ جو طریقہ حکومت اڈاپٹ کر رہی ہے یہاں پہ, بلکہ کر چکی ہے, یہ سمجھ نہیں آتا کہ کس وجہ سے کر چکی ہے, لیکن اس پہ سوالات بہت سارے ہیں. اجازت دیں, اللہ حافظ.